नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने किसी भी प्रोग्राम का आगाज़ ख़ास तौर पर रमज़ान की मुनासिबत से हदीस मुबारक से करने लगे हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये हदीस मुबारक रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर या अंदरूनी सफ़ात में शाये होती है। हर रोज़ बड़े एहतमाम के साथ हदीस मुबारक की इशाअत अमल में लाई जाती है। तो बहरहाल नाज़रीन, आज आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है ब्रेकिंग न्यूज़ हो या फिर ख़ास ख़बरें हों या फिर आप देखेंगे कि ख़बर ख्याल हो, और उसका आगाज़ हम हदीस मुबारक से करते हैं। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक है वो कुछ इस तरह है। हज़रत राफ़ी बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसाफ और हक़ के साथ ज़कात वसूल करने वाला आमिल जो है अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले के बराबर है, और इसको ये शर्फ अपने घर वापस आने तक हासिल रहता है। तो आप देखेंगे कि किस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आमिल के बारे में बताया है जो ज़कात वसूल करने के लिए जाता है और घर वापस होने तक अल्लाह की अमान में रहता है, और वो उसके कई नेकियों का हक़दार बन जाता है। तो ये हदीस मुबारक का मफ़हूम है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक ख़बरों का सवाल है, ख़बरों के बारे में आपको बताना ज़रूरी है कि आबनाए हुर्मुज़ जो है उसको लेकर बड़ा तनाज़ा चल रहा है, और आपने देखा कि किस तरह ईरान ने कल ही हिंदुस्तान को इजाज़त दी थी कि उसके परचम वाले जो टैंकर्स हैं, ऑयल टैंकर्स, वहाँ से गुज़र सकते हैं। इसी तरह ईरान ने चीन को भी इजाज़त दी थी और रूस को भी इजाज़त दी थी कि उसके जो जहाज़ हैं वो वहाँ से गुज़र सकते हैं, लेकिन अमेरिका, इसराइल और उनके इत्तेहादियों के जो जहाज़ हैं या फिर टैंकर्स हैं, ऑयल टैंकर्स, वहाँ से नहीं गुज़र सकते। लेकिन एक बात ज़रूर है नाज़रीन, आपको बता दूं कि फ़िल वक्त ये जो जंग है ये अपने नुक़्ते उरूज पर पहुँच गई है। और आपको ये बता दूं कि जनूबी कोरिया में जो थर्ड डिफेंस सिस्टम था, डिफेंस सिस्टम, उसे अमेरिका ने खलीज मुंतकिल कर दिया है। तो बहरहाल ये ख़बरें भी आ रही हैं, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि तेहरान पर ज़बरदस्त यानी मिज़ाइल हमले किए गए, बमबारी की गई है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की गई। जवाब में यानी ईरान की जानिब से मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़िज़ाई अड्डों को निशाना बनाने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दूँ कि आज ऐसा लगता है कि 14 दिन हो चुके हैं, और उसके बावजूद भी ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि कल ही इमाम देखेंगे आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की जो जानशीन है और ईरान के नए रहबर आला है यानी आप मुश्तबा ख़ुमैनी, उनका एक ऑडियो मैसेज मंज़र-ए-आम पर आया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अपने पड़ोसी मुल्कों को से कहा है कि उनसे उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि पड़ोसी मुल्कों पर उन्होंने ज़ोर दिया कि उनके पास जो फ़ज़ाई अड्डे हैं, अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे हैं, उन्हें वहाँ से अमरीकी फोर्सेस को निकाल दिया जाए। तो बहरहाल और आपको ये बता दूं कि फ़िल वक्त जैसा कि हम जानते हैं कि 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, और सबसे पहला जो हमला था वो बच्चों पर किया गया, बच्चों के स्कूल पर किया गया, और बच्चों के एलिमेंट्री स्कूल पर, बच्चियों के एलिमेंट्री स्कूल पर यह हमला किया गया, जिसके नतीजे में 180 जो है तालिबात अपनी ज़िंदगियों से महरूम होगी, जहाँ शहादत उन्होंने नोश किया है। लेकिन ये कहा जाता है कि जंग के आगाज़ से अब तक 200 से ज़ायद बच्चे अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुए हैं, जिसमें 200 से बहुत ज़्यादा बच्चे, खाली सिर्फ 180 तो ईरान में हुए, जबकि 80 बच्चों के बारे में कहा जाता है कि लेबनान में जहाँ शहादत नोश किया है। लेबनान को भी इसराइल मुसलसल निशाना बना रहा है। लेकिन नाज़रीन, एक अहम बात आपको मैं बता दूं कि जहाँ तक इसराइल और अमेरिका का ईरान पर हमले का सवाल है, अगर आप देखेंगे कि ये जंग जो है इसराइल और अमेरिका ने सिर्फ ईरान के ख़िलाफ़ नहीं छेड़ी है, और बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ ये जंग छेड़ी गई है, लेकिन ये जंग अमेरिका और इसराइल ने बड़ी साजिश के तहत, बड़ी मनसूबाबंदी के तहत मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता के अरब ममालिक के ख़िलाफ़ भी छेड़ी है। और ये अमेरिका और इसराइल की मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं, खलीजी जो ममालिक हैं, उनके ख़िलाफ़ बिलवास्ता जंग है, इनडायरेक्ट वार से भी कहा जा सकता है। आप देखेंगे कि ईरान को तो आप तबाह कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और इसराइल एक नापाक मनसूबे के तहत खलीजी ममालिक के मईशत को भी तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। और इस सिलसिले में आप अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो ईरान को खलीजी ममालिक के ख़िलाफ़ ला खड़ा करने में कामयाब भी हुए हैं। अब ये बहुत अच्छी बात भी है कि सऊदी अरब हो या दूसरे खलीजी ममालिक, वो इंतहाई सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए ये कह रहे हैं कि ईरान को उनके मुल्क पर, उनके ममालिक पर हमला नहीं करना चाहिए। जवाब में ईरान के सदर मसूद पुज़ेशकियान ने भी वाज़ेह तौर
پر کہا کہ ہم کسی پڑوسی ملک کو نشانہ نہیں بنا رہے ہیں بلکہ پڑوسی ملکوں میں جو امریکی فضائی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس جنگ نے جہاں ایران کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، امریکہ کو بھی نقصان پہنچایا ہے، اور ہم نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ امریکہ پینٹاگون کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس میں آپ کو ہم نے یہ بتایا تھا کہ کیسے امریکہ کو صرف ابتدائی 6 دنوں میں تقریباً 12 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کا بھی حال بہت برا ہے، اس سے بھی اسی طرح کا نقصان ہوا ہے۔ لیکن یہ اسرائیل ہو یا امریکہ ہو، یہ معاشی نقصان کو نہیں دیکھتے بلکہ عربوں کے اور مسلمانوں کے نقصان کو دیکھتے ہیں، اور عربوں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے تو ان کے لیے ان کے ناپاک جو عزائم ہے اس کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو یا امریکہ کے اتحادی ہو، تمام کے تمام یہی چاہتے ہیں کہ دین اسلام کو دبا دیا جائے، کیونکہ دین اسلام بڑی مقبولیت حاصل کرتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر امریکہ ہو یا دوسرے ممالک ہوں، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کیسے دین اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس میں جو فیملی ویلیوز ہوتے ہیں وہ سب سے اہم ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ فی الوقت امریکہ صرف ایران کو نشانہ نہیں بنائے ہوئے بلکہ بالواسطہ طور پر خلیجی ممالک کو بھی نشانہ بنائے ہوئے، ان کی معیشت کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، ان کے جو تیل کے ذخائر ہے، خام تیل کے ذخائر ہے اور قدرتی وسائل ہے، انہیں بھی نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ اس بات کا احساس عالم اسلام کو، امت مسلمہ کو ہونا ضروری ہے۔ ناظرین آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کس طرح 7 اکتوبر 2023 کو حماس کا حملہ ہوتا ہے اسرائیل پر، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حماس کے حملے کے بعد اسرائیل جس انداز میں یعنی غزہ میں تباہی و بربادی مچاتا ہے، 77,000 سے زائد جو فلسطینی ہیں وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور 4 لاکھ کے قریب زخمی ہوئے ہیں، جن میں نصف جو تعداد ہے یعنی ان میں سے آدھی تعداد تو معذور تو مستقل طور پر معذور ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کوئی عرب ملک، کوئی مسلم ملک اسرائیل کے خلاف کارروائی نہیں کرتا، نہ اس کے خلاف سخت بیانات دیتا ہے، نہ اس کے یعنی اپنے بھائیوں کی وہاں جا کر مدد کر پاتا ہے۔ یعنی اسرائیل تباہی و بربادی مچا دیتا ہے، غزہ کو قبرستان میں تبدیل کر دیتا ہے، اور آج آپ دیکھیں گے غزہ کی حالت کیا ہو رہی ہے، کس طرح کی حالت ہو رہی ہے، اور وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور آج ایران کا یہ حال ہوا ہے، کل ہو سکتا ہے کہ خلیجی ممالک کا بھی یہ بہت برا حال ہونے والا ہے۔ تو ایسے میں کہ جو مومن کی فراست ہوتی ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ ارے میرے بھائی، آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ کے پاس کلمہ ہے، اور اس کے باوجود بھی اس قدر ڈر، اس قدر بزدلی یہ کیا معنی رکھتی ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں وہ خاص طور پر بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس جنگ سے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ نہیں چھڑی ہے، بلکہ حقیقت میں ان کا نشانہ مشرقی خلیجی ممالک ہے، کیونکہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ اسرائیل بنا رہا ہے، اس گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور عرب ممالک کو، اسلامی ممالک کو اور ایران کو بھی اچھی طرح یہ سمجھنا چاہیے، امریکہ کی چال کو سمجھ لینا چاہیے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اس طرح کی خبروں کا سوال ہے، ایک اور خبر کی جانب ہم لیے چلتے ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خلیجی ممالک میں جس طرح ایران فضائی حملے کر رہا ہے، نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ بھی اس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بند کر دیا ہے، اور امریکہ کو تو چیلنج کیا ہے کہ اگر تم 1 لیٹر پٹرول بھی وہاں سے لے کر گزرو گے تو ہم تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ تو بہرحال آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اس کے بعد پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کس قدر زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ عالمی سطح پر بھی آپ دیکھیں گے کہ جو 100 سے زائد ڈالر کا یعنی پٹرول خام تیل فروخت کیا جا رہا ہے 1 بیرل، لیکن اب 97 یا 98 ڈالر ہو گیا ہے۔ استغفر اللہ، سوری۔ تو بہرحال ناظرین آپ دیکھیں گے کہ کس طرح خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ اب فی الوقت 98 ڈالرز خام تیل کی قیمت ہو گئی ہے، یعنی تھوڑا سا کم ہوئی ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس کے بعد ہمارے ہندوستان جیسے ممالک کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہندوستان ہے، پاکستان ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے۔ آپ نے تو دیکھا کہ کس طرح بنگلہ دیش اور پاکستان میں تعلیمی اداروں کو تعطیلات دے دی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں بہت بڑا اثر پڑا ہے، گیس سلنڈرز کی قلت پیدا ہو گئی ہے، اور ایک عجیب و غریب افراتفری کا ماحول پایا جاتا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ گیس سلنڈرز اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 25 دن بعد آپ کو ملنے والا ہے، یعنی آج بک کریں گے تو 25 دن بعد آپ کو ملے گا، یعنی ایک گیس سلنڈر بک کرنے کے 25 دن بعد دوسرا گیس سلنڈر آپ بک کر سکتے ہیں۔ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ تو بہرحال ہم آپ کو لے چلتے ہیں
ہندوستان میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف میٹروپولیٹن سٹیز میں ہوٹلوں کو بند کر دیا گیا ہے، ریسٹورنٹس کو بند کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف آپ یہ گیس سلنڈر ہے یا گیس سلنڈرز کی قلت ہے۔ اور ویسے بھی امریکہ ایران نے ہندوستان کے جو قومی پرچم ہے، اس پرچم والے جو ٹینکرز ہیں، آئل ٹینکرز یا گیس کے ٹینکرز ہیں، انہیں آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وزیر اعظم نریندر مودی سے اسرائیل جاتے ہیں، اسرائیل 25-26 تاریخ کو اسرائیل کا دورہ کرتے ہیں، وہاں پر معاہدات کیے جاتے ہیں، بہت راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، اور آپ اندازہ کیجئے کہ مائی فرینڈ کہنے والے ٹرمپ کو وزیر اعظم نریندر مودی نیتن یاہو کو بھی اپنا سب سے بہترین دوست قرار دیتے ہیں۔ ان کے اب یہ اپوزیشن نے تو کہہ دیا ہے صاف پروفیسر جھا نے تو واضح طور پر کہا ہے کہ نریندر مودی نیتن یاہو کے گود میں بیٹھ گئے ہیں۔ تو بہرحال وہاں سے آتے ہیں، ایران پر حملہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایران کی جو جہاز ہے یا جو یہاں پر ایک مشق میں فوجی مشق بحریہ کی مشق میں حصہ لینے کے لیے آتا ہے جہاز، وہ اس جہاز کو سری لنکا کے ساحل کے قریب امریکہ ڈبو دیتا ہے۔ 178 لوگ اس میں سوار تھے، جس میں 35 لوگ ہی یعنی 35 ایرانی ہی بچ پائے۔ تو یہ واقعہ بھی پیش آتا ہے، اور ہندوستان پوری طرح اسرائیل کی طرف ہوتا ہے، امریکہ کی طرف ہوتا ہے، یہ بزدلی سے ہوتا ہے یا پھر اس کی مجبوریاں ہیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ ایران ہندوستان کو کچھ نہیں کہتا۔ یہ اس کی اعلیٰ ظرفی ہے یا پھر میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے یا سیکرٹ ڈیلنگ ہے، یہ پتہ نہیں ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، اور ہمیں سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ جبکہ آپ دیکھیں گے خلیجی ممالک امریکی فورسز کو اگر وہاں پر پناہ دیتے ہیں تو ایران وہاں پر حملے کر دیتا ہے، تو پھر ہندوستان کے بارے میں ایران کیوں خاموشی اختیار کرتا ہے؟ اب تو ہندوستان نے برہمی کا اظہار کرنے کے بجائے یعنی اپنے جو ملاح شہید ہوئے ہیں اس کو لے کر، پھر اسرائیلی اور ہندوستان کے تعلقات کو لے کر، اور ہندوستان سے ایران کی دوری کو لے کر تنقید بھی کر سکتا تھا، برہمی کا اظہار بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ الٹے ہندوستان کو انعام سے نوازا ہے اور کہا ہے کہ ہم ہندوستانی قومی پرچم والے جو ٹینکرز ہوں گے اسے آبدائے ہرمز سے گزرنے دیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ آخر ہندوستان کے خلاف ایک لفظ بھی ایران کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ کیا اس کی اعلیٰ ظرفی ہے یا پھر کچھ اور ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اس بارے میں ہم آپ کو پوری تفصیلات بتائیں گے، کیونکہ بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے، بہت ہی سنگین مسئلہ ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ایران کے کندھے پر رکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل عرب ممالک کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، یہ ایک اہم بات ہے۔ تو بہرحال ہم چلتے ہیں ہمارے شہر حیدرآباد میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے یعنی گیس سلنڈرز کی قلت ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ مختلف میٹروپولیٹن سٹیز میں ہوٹلیں اور ریسٹورنٹ بند کر دی گئی ہے۔ خود حیدرآباد میں آپ کو بتا دوں کہ کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر ڈوسے وغیرہ بڑے پیمانے پر فروخت کیے جاتے تھے، لیکن اب نہ ڈوسے فروخت کیے جا رہے ہیں، نہ اڈلی فروخت کی جا رہی ہے، اور رات کے اوقات میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ دکانات یا وہ سینٹرز جو ٹفن سینٹرز ہیں وہ بند پائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جو بڑی بڑی ہوٹلیں ہیں جہاں پر 50 سے 60 ڈشز استعمال یعنی تیار کی جاتی تھی، ان پکوان کیا جاتا تھا بڑے پیمانے پر، ان پکوان کو روک دیا گیا ہے۔ اب صارفین کو یا کسٹمرز کو صرف 5-6 ڈشز ہی دی جا رہی ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ حیدرآباد جو حلیم کے شہر کے حیثیت سے بھی، بریانی کے شہر کی حیثیت سے بھی شہرت رکھتا ہے عالمی سطح پر، اور آپ کو بتا دوں کہ UPSC یونین پبلک سروس کمیشن کے امتحان جو ہوتے ہیں اس میں حیدرآبادی حلیم کے بارے میں بھی سوال کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اب لکڑی کے جو ہوتے ہیں آگ، اس پہ لکڑی کے چولہوں پر یہ پکوان ہو رہے ہیں، اور مجبوری میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لکڑی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئلہ بھی لیا جائے گا، کوئلہ اور لکڑی کا استعمال بہت بڑے پیمانے پر کیا جائے گا، اور اس کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت ذمہ دار ہے۔ پونم پربھاکر نے بھی اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ امت شاہ کو اور وزیر اعظم نریندر مودی کو توجہ دلائی ہے۔ KTR نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم نے امت شاہ کو لیٹر لکھا ہے اور بتایا ہے کہ ان کے پیدا کردہ بحران کے نتیجے میں تلنگانہ کے لوگ کافی پریشان ہیں، انہیں گیس سلنڈرز بڑی مشکل سے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اس کے اثرات بہت زیادہ مرتب ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی عالمی سطح پر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح
حالات خراب ہوئے ہیں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں، جہاں پر 1 کروڑ سے زائد ہندوستانی برسر روزگار ہے اور مسلمانوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس بحران کے بعد سے تو ایسا لگتا ہے کہ رمضان کی جو خوشیاں تھیں، رمضان کی جو چہل پہل تھی، وہ بھی اس پر بھی اثر پڑا ہے۔ جو رمضان کا سیل ہوا کرتا تھا اس پر بھی بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ حیدرآباد فرخند بنیاد میں رمضان المبارک کی جو خوشیاں منائی جاتی ہیں، ہندوستان میں حیدرآباد ایک مثال کی حیثیت رکھ رہا ہے۔ لیکن جہاں تک آپ دیکھیں گے کہ افطار پارٹیوں کا سوال ہے، افطار پارٹیوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ افطار آپ جس کے پیسے سے کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ کس کے ذریعے سے آیا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے، کیونکہ آپ کا روزہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں ہمیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ دعوت افطار قبول کرنا چاہیے، افطار کی دعوتوں میں جانا چاہیے، ورنہ آپ دیکھیں گے آج کل جو سود خور ہے وہ ظاہر بھی نہیں ہوتے، وہ سود خور بھی دعوت افطار کا اہتمام کرتے ہیں، تو پھر آپ سمجھیے کہ آپ کا روزہ تباہ ہو گیا ہے، آپ کا روزہ خراب ہو گیا ہے۔ تو بہت سوچ سمجھ کر کھائیے دعوت افطار میں، اور اس لیے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اگر حرام کا لقمہ آپ کے منہ میں چلا جائے تو پیٹ میں چلا جائے تو سمجھیے کہ آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو بہرحال بہت ہی احتیاط سے جائیے۔ پولیٹیکل پارٹیز بھی دعوت افطار کا اہتمام کر رہی ہیں، اس سلسلے میں آپ کو بہت سوچ سمجھ کر ان دعوتوں میں شرکت کرنا چاہیے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ایس آئی آر کا سوال ہے، ایس آئی آر کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیسے بہار ہو یا پھر دوسرے ریاستوں میں ایس آئی آر کے ذریعے بی جے پی اور الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کیسے حالات پیدا کیے اور بی جے پی نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا۔ اپوزیشن قائدین بالخصوص راہل گاندھی نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایس آئی آر کے ذریعے ایس آئی آر کے ذریعے جو مسلمانوں کے ووٹوں کو حذف کیا گیا، دلتوں کے اور بی جے پی کے مخالف جو ووٹر تھے ان کے ووٹوں کو حذف کیا گیا ہے ان کا، اور یہ بہانے بنائے گئے کہ یہ لوگ مر گئے ہیں، کھپ گئے ہیں یا پھر یہ یہاں سے منتقل ہو گئے ہیں۔ تو ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ایس آئی آر کے نام پر جس انداز میں اقلیتوں کے حقوق رائے دہی کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بہت ہی سنگین ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ اپریل سے ریاست تلنگانہ میں 1 اپریل سے ریاست تلنگانہ میں ایس آئی آر کا عمل شروع ہونے والا ہے۔ ایسے میں روزنامہ سیاست کے نیوز ایڈیٹر جناب عامر علی خان نے واضح طور پر خاص طور پر حیدرآباد کے 14 ریاستی جو اسمبلی کے حلقے ہیں، حیدرآباد کے اسمبلی کانسٹیٹیوئنسیز ہے 14 گریٹر حیدرآباد کے، ان میں خاص طور پر مسلم رائے دہندوں کی رہنمائی کے لیے ایک ہیلپ ڈیسک اپنے دفتر میں قائم کیا ہے، روزنامہ سیاست میں قائم کیا ہے، اور ہر روز 11 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہاں پر لوگوں کی مرد و خواتین کی بڑی تعداد آ رہی ہے اور اس تعداد کے کئی سوالات بھی ہیں۔ تو بہرحال آپ دیکھیں گے کہ ایس آئی آر کے بارے میں آپ کو بنیادی باتوں سے واقف کروایا جا رہا ہے، آپ کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کا نام 2002 کے ایس آئی آر میں ہے یا نہیں یہ بھی آپ کو دیکھ کر بتایا جا رہا ہے، اور اگر نہ ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے، یہ بھی ہمارے جو نمائندے ہیں دفتر سیاست میں وہ ہیلپ ڈیسک کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کس طرح آپ اپنا نام درج کروا سکتے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے بچے 18 سال کے ہو چکے ہیں اور ان کے نام جو ہے فہرست رائے دہندگان میں شامل نہیں ہے تو ضرور ان کے نام فہرست رائے دہندگان میں شامل کروا لیجئے، اور آپ فارم 6 کے ذریعے آپ لوگ اس طرح کے نام داخل کروا سکتے ہیں۔ 18 سال کے ہوتے ہی 18 سال 1 گھنٹے کی بھی ہو جائیں تو اپنا نام فہرست رائے دہندگان میں آپ شامل کروا سکتے ہیں، اور ایس آئی آر جو 2002 کی بنیاد پر ہو رہا ہے، آپ کو انومریشن جو فارم ہے وہ اسی وقت دیا جائے گا جب آپ کا موجودہ ووٹر کا آئی ڈی کارڈ موجود ہو۔ تو اگر آپ کے پاس کارڈ نہیں ہے کسی کے پاس، مرد و خواتین میں چاہے وہ بوڑھے ہو یا جوان ہو، تو فوری طور پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں، آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ 10-12 دن میں آپ کو آپ کا ووٹر آئی ڈی کارڈ مل جاتا ہے یا مل جائے گا۔ تو بہرحال چوکس رہیے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اگر بی ایل اوز جو ہوتے ہیں، بوتھ لیول آفیسر جو ہوتے ہیں، اگر ایک معمولی غلطی کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت بڑا آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے۔ ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس 2002 کی ووٹر لسٹ کے یعنی ایس آئی آر میں نام نہیں موجود بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس اگر پاسپورٹ ہے اور 11 جو دستاویزات الیکشن کمیشن آف انڈیا نے بتایا ہے اگر وہ ہے تو پھر آپ کو کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو
फैमिली मैपिंग हो रही है, उसमें अगर आपका नाम मौजूद नहीं है तो आप अपने माँ बाप का नाम देख सकते हैं। अगर माँ बाप का नाम मौजूद नहीं है तो आपके दादा दादी नाना नानी का नाम भी अगर मौजूद है तो आपका नाम भी यानी वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा और या किया जा सकता है। तो बहरहाल इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा चौकसी की ज़रूरत है। आप दफ्तर रोज़नामा सियासत से यानी रब्त पैदा करते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। हमारा हेल्प डेस्क जो है वो आपकी खिदमत के लिए पूरी तरह मौजूद है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दूं कि किस तरह आप देखेंगे कि रियासत के बड़े जो ज़िले हेडक्वार्टर हैं वहाँ पर हुकूमत रेवंत रेड्डी हुकूमत ने रिंग रोड की तामीर का मंसूबा बनाया है और आप देखेंगे कि ये मंसूबा जो है ये ट्रांसपोर्ट शोबे को एक नई जहत अता करेगा। वैसे भी फ़िलवक्त हैदराबाद या तेलंगाना में जो बहुत ज़्यादा ये चर्चे का बायस बनी हुई बात है या मौज़ू बहस बना हुआ मसला मौजू है, वो ये है कि किस तरह रियासती स्पीकर जी प्रसाद ने BRS के 10 अरकान असम्बली को जिन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है, जैसा कि BRS ने इल्ज़ाम आयद किया है, उनके खिलाफ कानून इंसदाद इनहराफ के तहत कार्रवाई नहीं की बल्कि उन तमाम को बरी कर दिया है। उन तमाम के ख़िलाफ़ जो BRS ने दरख्वास्त दाखिल की है उसे खारिज कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। तो बहरहाल इस सिलसिले में आपको बता दूं कि KTR राहुल गांधी को भी निशाना बना रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दूं कि कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट किरण कुमार रेड्डी ने KTR को तनकीद का निशाना बनाया है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो दावत इफ्तार हो रही है इस सिलसिले में कल एक तकरीब मुनक़िद हुई थी सोमाजीगुड़े में मख्ते मदार में, और वहाँ उस तकरीब में KTR ने जो खिताब किया उन्होंने कहा कि 10-12 बरसों तक रियासत में KCR की हुकूमत रही और खुशहाली और तरक्की होती रही, रियासत के लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ख़ास तौर पर जो अक़लियतें हैं, ख़ास तौर पर मुसलमानों को रमज़ान गिफ्ट दिया जाता था, ईसाइयों को क्रिसमस गिफ्ट दिया जाता था और शादी मुबारक के साथ कल्याण लक्ष्मी स्कीम भी कामयाबी के साथ चल रही थी। कांग्रेस बीच में आ गई और कांग्रेस ने आवाम से जो वादे किए उसे पूरा नहीं किया और उसके बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस ने ये भी वादा किया था कि न सिर्फ हम शादी मुबारक के तहत 1,01,16 रुपये देंगे बल्कि 1 तोला सोना भी देंगे, लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं किया गया। और KTR ने कहा कि अब ये वादा पूरा नहीं होगा क्योंकि आज सोने की कीमत जो है 1,70,000 से ज़ायद फ़ी तोला हो गई है। तो बहरहाल उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। तो बहरहाल KTR को अब कांग्रेसी कायदीन ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कविता है कि कविता अपनी नई पार्टी कायम करना चाहती हैं। इस सिलसिले में उन्होंने अपनी सरगर्मियों को तेज़ कर दिया है। जहाँ तक नाज़रीन आपको बता दूँ कि ज़कात का सवाल है, ज़कात के सिलसिले में हमें ख़ास तौर पर जो साहब इस्तिताअत है उन्हें पूरी ज़कात अदा करनी चाहिए और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों को ख़ास जो आपके रिश्तेदार हैं, क्योंकि ज़कात का पहला हक़ जो है वो आपके रिश्तेदारों का बनता है, उसके बाद आपके दोस्त अहबाब और पड़ोसियों का बनता है और उसके बाद आपके शहर के लोगों का, आपकी बस्ती के लोगों का, आपके शहर के लोगों का, आपके रियासत के लोगों का और आपके मुल्क के जो अपने वतन होते हैं यानी आपके मुल्क के जो लोग होते हैं उनका यानी हक़ बनता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अक्सर यही देखा जा रहा है कि हैदराबाद में बेशुमार ऐसे फैमिलीज़ हैं जो अरबपति हैं, लेकिन के सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुसलमान ज़कात पूरी दीयानतदारी के साथ अदा करते हैं। ये एक अहम सवाल है और अल्लाह ताला से यही तौफ़ीक़ की हम दुआ कर सकते हैं कि ज़कात पूरी और मुकम्मल अदा करने की अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फरमाए। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हमारे पास थी और आपको बता दें कि किस तरह के हालात की यानी पैदा हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आलमी सतह पर ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल और अमेरिका ने जो जंग छड़ी है उसके नतीजे में कई मुल्कों में गैस की किल्लत पैदा हो गई है। खाम तेल यानी क्रूड ऑयल यानी पेट्रोल और डीजल की कीमतों की किल्लत पैदा हो गई, जिसमें डीजल और की कीमतों में यानी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा भी किया गया है। और राहुल गांधी ने कल ही कहा कि हुकूमत को LPG की फराहमी यकीनी बनाने के इम्कानात पर गौर करना चाहिए। ये एक अहम बात है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने LPG की किल्लत को मोदी हुकूमत की सिफारती नाकामी से ताबीर किया है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह
آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے حالات پیدا کر دیے ہیں اس جنگ نے۔ اور ایک بات اہم ہے کہ ایل پی جی کی جو قلت ہے اور مودی جی کی جو مقبولیت ہے، اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ مودی جی جو ہے وہ بیرون ملک میں انہیں لوگ پہچانتے بھی نہیں ہیں، خود کئی بے شمار امریکی ہے جو مودی کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو آپ کو اندازہ کیجئے کہ امریکیوں کی ویسے بھی جنرل نالج کیا ہے، بہت ناقص ہے، اور خود ہمارے دیکھیں گے بی جے پی ہو یا ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی ہو یا ان کی کابینی رخا ہو، ان کی بھی جنرل نالج کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ایسے جو حالات پیدا ہوتے ہیں، ان حالات میں ملک کو کس طرف جانا چاہیے اور کیسے جانا چاہیے، ایک اہم بات ہے۔ ایک بات بہت اپوزیشن نے بہت اچھا کیا کہ ملک میں ایل پی جی قلت کے خلاف پارلیمنٹ کے احاطے میں اپوزیشن نے زبردست احتجاج کیا، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ سڑک پر علامتی چولہا چولہا لگا رکھ کر خاتون ارکان نے بھی مظاہرہ کیا اور کہا کہ حکومت کی نریندر مودی حکومت کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو بہرحال آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح مودی حکومت عالمی سطح پر اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہی ہے، جبکہ مودی حکومت بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی اور خود کو وشوا گرو قرار دے رہی تھی، لیکن اب کہاں وشوا گرو گئے ہیں، وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں، کہاں چھپ گئے ہیں، یہ ایک اہم بات ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ کل کس طرح پارلیمنٹ میں مودی کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں سفارتی سطح پر ناکام وزیر اعظم قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ مودی نے عالمی سطح پر ہندوستان کی چھبی متاثر کر کے رکھ دی ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ آج سب سے زیادہ چرچے میں جو خبر ہے وہ ہے مجتبیٰ خامنہ ای، جو ایران کے نئے رہبر اعلیٰ ہے۔ ان کا پیام جو آیا ہے، آڈیو پیام جو آیا ہے، وہ موضوع بحث بنا ہوا ہے اور خاص طور پر اس پر عالمی سطح پر تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں انہوں نے کہا کہ امریکی اڈے بند کیے جانے چاہیے، ورنہ ایران حملے جاری رکھے گا۔ تو بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا، اپنے پڑوسی ملکوں سے بھی کہا ہے کہ ہم پڑوسی ملکوں کے ساتھ کوئی عداوت نہیں رکھتے تھے، کوئی دشمنی نہیں رکھتے، بس ان سے یہی درخواست ہے کہ وہ امریکی فورسز کو اپنے ملکوں سے نکال دے۔ تو یہ چیزیں جو ہو رہی ہے وہ بہت ہی یعنی عجیب و غریب بھی اور کہہ سکتے ہیں آپ اس کو پریشان کن بھی مایوس کن بھی قرار دے سکتے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک آپ یعنی ہندوستانی جہازوں کا سوال ہے، ہندوستانی ٹینکرز کا سوال ہے، ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ ایران کی جو ہے وہ ایران نے تو اجازت دے دیا ہے آبنائے ہرمز سے پٹرول اور ڈیزل وغیرہ یعنی خام تیل لانے کے لیے، لیکن ایک بات ضروری ہے کہ 1 اپریل تک ٹرمپ نے بھی اجازت دی ہے کہ آپ روسی تیل خرید سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مودی حکومت کیا کرتی ہے، لیکن مودی حکومت کی چھبی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، کافی بدنام بھی ہو گئی ہے اور عوام کافی پریشان ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام بریکنگ نیوز اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔